सारिया वापस चलते हैं, मुझे असाइनमेंट भी बनाना है, देर हो जाएगी। वो एकदम से रुक कर उसकी कलाई पकड़ते हुए बोली थी। अंदाज में परेशानी सी थी। सारिया ने उसे मुस्कुरा कर देखा। यार बात को समझो, अब तुम हाला के दरवाजे से लौटोगे तो कैसा लगेगा उन्हें सोचो ज़रा। चाय पी कर मैं तुम्हें तुम्हारे होटल खुद छोड़ाऊंगी। अब चलो। उसका गाल खींच कर बहुत मोहब्बत से बोलती हीर का बाजू पकड़ कर तकरीबन उसे खींच कर एक सुरह रंग के बने मकान के अंदर ले आई थी। हीर ने परेशानी से इर्द गिर्द देखा। बहुत से मर्द और औरतें एक दूसरे के साथ बेतकल्फी से खड़े बातें कर रहे थे। उसने पहली बार ऐसा माहौल देखा था। उसे अजीब सी उलझन हो रही थी। आंटी देखिए मैं किसे लाई हूँ, अपनी दोस्त हीर को। ये एक बहुत ही बड़ा और खुला सा हॉल था जहाँ चारों तरफ सोफे पड़े हुए थे। रेशमी पर्दे हर जगह लगे हुए थे। फर्श पर सुरह रंग की दरियाँ बिछी हुई थी जहाँ बहुत सारी लड़कियाँ बैठी उसे देखकर मानी हेजी से कानों में सरगोशियाँ कर रही थी। उनके तंग चुस्त लिबास देखकर हीर को परेशानी हुई थी। पेशानी पसीने की कतरू से चमकने लगी थी। अरे क्या बात है, आज तो तुमने आज हमारा काम कर ही दिया, शाबाश। वह लंबी सी दरमियानी उम्र की औरत हीर को देखकर खुश होते हुए बोली थी। हीर ने उलझन से सारिया को देखा। अरे हाला को तुमसे मिलने का बहुत शौक था ना, तो इसीलिए बोल रही हैं। वो हीर की उलझन लिए आंखें देखकर बोली थी। सारिया मुझे घर जाना है, तुम बाद में आ जाना, चाय मैं फिर कभी पी लूँगी। वो धड़कते दिल से बिना सारिया और उसकी हाला को देखे हारजी दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। जब सारिया की हाला ने लपक कर उसकी कलाई थामी थी, वो हैरत से पलटते उन्हें देखने लगी। मेरी बच्ची, यहाँ लोग आते अपनी मर्जी से हैं, लेके जाते दिलनशीन बेगम की मर्जी से हैं। उसे ज़बरदस्ती हाल के बीचों बीच लाती हुई वो बोली थी। क्या मतलब? वो परेशानी से सारिया को देखती हुई बोली थी। मतलब ये कि चाय पिए बगैर मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। वो उसे ज़बरदस्ती सोफे पर बिठाती हुई बोली। उसी वक्त मुलाजमा एक बड़े से स्टील के ट्रे में 3 कप चाय ले आई। हीर का कप सफ़ेद जबकि उन दोनों के काले थे। हीर ने ज़बरदस्ती चाय को होंठों से हल्क में उतारा। चेहरे पर पसीना सा चमकने लगा था जबकि दिल धक धक कर रहा था। न जाने क्यों, शायद किसी अनहोनी के एहसास से दिल नशीन और सारिया उसे देखती चाय के सिप लेने लगी थी। ओ, लगता है कोई नया माल आया है। एक मोटा सा आदमी बिलाझिझक अंदर आता हुआ हीर को देखा मानी हेजी से बोलता हीर को ठटका गया था। हीर का पड़कती एकदम से खड़ी होती बिना किसी को देखे बड़े से हार्जी दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। काली चादर से बालों की लटें चेहरे पर झूल रही थी तो पेशानी पसीने के नन्हे नन्हे कतरू से चमकने लगी थी। वो रुकी थी, साले एकदम से चकराया था। चलते कदम बुरी तरह लड़खड़ाए थे। बैग छूट कर उसके हाथ से गिर कर ज़मीन बोस हुआ था। कुछ ही पल में उसकी आंखों के आगे गहरा अंधेरा छाया था। वो धड़म से चिकने फर्श पर गिरती हुई अपने होश हवास खो चुकी थी। वो तीनों मुस्कुराते हुए उसके वजूद के पास आए थे। लड़की कवारी है ना? दिलनशीन ने तस्दीक चाही। हाँ बिल्कुल कवारी है, बस एक छोटा भाई है और रहते भी होटल में ही है। मतलब गरीब हैं और कोई आगे पीछे नहीं, तो हमें डरने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। सारिया ने उसके वजूद के पास बैठते हुए संजीदगी से उन्हें उस लड़की के बारे में बताया। इसे रूम में ले जा, परसों तक इसे ट्रेन करके चौधरी साहब के आगे पेश करेंगे। उन्हें ही बंद कली चाहिए थी और मुंह मांगा पैसा वसूलेंगे। वो औरत अपनी बड़ी बड़ी सुरमा लगी आंखें उसके मासूम चेहरे पर जमाए हुए बोली। सफाकी से थी। वो आदमी उसके वजूद को उठाकर अंदर की तरफ बढ़ गया। पीछे पीछे सारिया भी थी। कोई लड़की सड़क पर रोती हुई भाग रही थी। सफ़ेद सूट, खुले लंबे बाल, पीछे बहुत से आदमी थे। उस लड़की की काली चादर कंधों पर से होती ज़मीन पर झाड़ू दे रही थी। वो तेज़ तेज़ दौड़ती हुई पीछे की तरफ पलटी थी। हीर वो बेसहारा उसे पुकारता हुआ उठकर बैठा था। शर्ट के बगैर सीना पसीने से तर था। वो गहरे गहरे सांस लेता पास पड़े पानी के जग से गिलास में पानी डालकर वो एक ही सांस में पानी चढ़ा गया था। हीर ठीक तो है ना? उसे उसके बारे में कभी कोई ख्वाब झूठा नहीं आया था। वो चप्पल पहनता हुआ
اٹھا تھا تبھی اس کا فون رنگ کرنے لگا تھا۔ رات کے 9 بجے تھے۔ اسے ہیر سے آج ملنا تھا، لیکن وہ صبح کا نکلا کر لیٹ آیا تھا تو تھک چکا تھا۔ شاور لے کر وہ ایسے ہی لیٹا تو نیند آ گئی۔ حیام کالنگ خزاں تیمور اسپیکنگ۔ وہ فون اٹھا تھا، اپنے محسوس جملہ بولا تھا، لیکن آگے سے جو اسے سننے کو ملا تھا وہ اس کے پہلو کے نیچے سے زمین کھسکا گیا تھا۔ وہ شرٹ پکڑ کر اجلس سے باہر کی طرف دوڑا تھا۔ غزان بات سنو، تیمور صاحب نے اسے پکارا، لیکن وہ بنا انہیں دیکھے ان کی سنے باہر کی طرف تیزی سے دوڑا تھا۔ گارڈ نے اسے گاڑی کی طرف آتا دیکھ جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ ساتھ آدم بھی بیٹھا تھا۔ آدم کو دیکھا اس نے غصے سے لب بھینچے۔ ہیر کو یونٹ سے پک کیا؟ وہ سپاٹ لہجے میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ آدم نے چونک کر اپنے سردار کو دیکھا۔ جی میں گیا تھا پک کرنے، لیکن وہاں سے مجھے پتہ چلا وہ چھٹی سے پہلے ہی گھر چلی گئی تھی، تو میں بھی وہاں سے آ گیا۔ سردار صاحب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ وہ سنجیدگی سے بولتا ہوا اہم پریشانی سے سردار سے پوچھنے لگا تھا، جبکہ وہ لب بھینچے باہر کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ چہرے پر سپاٹ تاثرات رقم تھے، جس کے باعث آدم خاموشی سے سامنے دیکھنے لگا تھا۔ گاڑی ہوٹل کے پارکنگ میں رکی تھی۔ وہ نکلتا ہوا اندر کی طرف بڑھا تھا، جب سامنے سے ہی اسے خیام آتا دکھائی دیا۔ ہیر جب یونٹ سے گھر نہیں آئی تو تم نے تب مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ غصے سے پوچھ رہا تھا۔ خیام رو پڑا، میں کالج سے سیدھا ٹیوشن دینے چلا گیا تھا، پھر وہاں سے آپ کے آفس کا بہت سا کام پینڈنگ میں تھا، وہی دیر ہو گئی۔ جب ہوٹل آیا تو رات کے 8 بج رہے تھے۔ میں سیدھا انہی کے روم میں گیا تھا، لیکن وہ وہاں نہیں تھے۔ انتظامیہ سے پوچھا، مہرینہ جی سے پوچھا، کسی نے بھی انہیں صبح سے نہیں دیکھا۔ پھر یونٹ چلا گیا، وہاں پتہ کیا انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اس کی ایک ہی دوست ہی وہاں گیا، اس کے فلیٹ پر تالا لگا ہوا ہے۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا، پھر آپ کو فون کیا۔ وہاں سے صاف کرتا ہوا ساری بات اسے تفصیل سے بتا گیا۔ سردار لب بھینچے فون نکال کر اپنے نئے بنے دوست کو کال کر گیا، جو حال میں ہی پولیس کی فورس میں اعلیٰ پوسٹ پر تعین ہوا تھا۔ وہ ارد گرد چکر لگاتا ہے، صحت پتیلے تو آثار لیا۔ اب یونٹ کے پرنسپل سے بات کر رہا تھا، جنہوں نے فوٹیج دیکھ کر بتایا کہ وہ یونٹ سے 12:30 بجے کے قریب نکلی تھی۔ ایک لڑکی ساریہ کے ساتھ۔ حیام اور مہرینہ ایک طرف کھڑے سردار کو ہی دیکھ رہے تھے۔ مہرینہ بھی اب پریشانی سے ان کو دیکھنے لگی تھی۔ اس کی کون سی ہیر سے کوئی دشمنی تھی، جبکہ حیام کی تو آنکھیں ہی نہیں سوکھ رہی تھی۔ دل میں کئی برے برے وسوسے آنے لگے تھے۔ کچھ ہی دیر میں پولیس کی کئی گاڑی وہاں آ رکی تھی۔ وہ بڑے افسر سے سنجیدگی سے کچھ پوچھا تھا۔ ساری پولیس فورس اس کے ارد گرد اکٹھی ہو چکی تھی۔ وہ ان کے ساتھ ہی وہاں سے نکل گیا تھا۔ حیام گہری سانس لیتا سارے ہاتھوں میں تھام گیا۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں امی کو کیا جواب دوں گا؟ پریشانی سے سوچتا وہ بھی باہر کی طرف بھاگا تھا کہ وہ ویسے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ مہرینہ اس کے جانے کے بعد خود بھی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ چال میں اس کی واضح لڑکھڑاہٹ تھی، شاید نشے کی کمی کے باعث۔ سجنا ہے مجھے سجنا کے لیے۔ وہ مرر کے آگے کھڑی خود بر پرفیوم کا بے ذریعہ استعمال کر رہی تھی۔ چہرے پر واضح مسکراہٹ تھی، بلیک نائٹی میں لمبے بال کھولے وہ قیامت ہی لگ رہی تھی۔ اپنے کمرے میں لگی اس کی لارج پک کو دیکھتی بے سادہ قدم اس کی تصویر کی طرف اٹھنے لگے تھے۔ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرے وہ دھیرے دھیرے کچھ بڑبڑانے لگی تھی، بس کچھ دن اور پھر سردار شائنہ خانم کے ہوں گے، اب صرف اور صرف میرا مقدر ہے۔ اس ملازمہ کا نہیں، اگر ایسا ہوا تو سردار آپ کو شائنی کی قہر سے کوئی بچا نہیں سکے گا، کوئی نہیں، آپ میرے نہیں تو کسی کے نہیں۔ وہ زہریلی مسکان ہونٹوں پر لی عجیب جنون بڑے لہجے میں بول رہی تھی۔ یونی کی فوٹیج دوبارہ دیکھ رہا تھا۔ لڑکی کا چہرہ وہ واضح دیکھ چکے تھے۔ وہاں سے ہوتے وہ لوگ درمیانے درجے کی بلڈنگ میں آئے جہاں وہ کرائے پر رہ رہی تھی۔ لاک کھلوا کر وہ اندر آئے۔ اندر اتنا گند تھا کہ سردار غزان نے بے ساختہ منہ پر ماسک چڑھایا تھا۔ وہ پولیس کے ساتھ ساتھ تھا، آج وہ اس کی بیوی تھی۔ وہ کیسے کسی اور پر اس کو ڈھونڈنے کی ذمہ داری چھوڑ دیتا؟ ساری کبڈ وغیرہ چیک کر لی، کوئی نیا جوڑا کبڈ میں نہیں تھا۔ سارے پرانے سے پرانے کپڑے بیڈ پر، صوفوں پر، فرش پر بکھرے پڑے تھے۔ کچن میں گندے برتنوں کا ڈھیر تھا۔ بیڈ روم میں شراب کی بوتلیں، سگریٹ کی ڈبیاں اور تو اور مردانہ شرٹ وغیرہ پھٹی پڑی ہوئی تھی۔ وہ معاملہ سمجھ گئے کہ لڑکی کردار کی کیسی تھی۔ سردار غزان کو جی بھر کر اپنی بولی بیوی پر غصہ چڑھا۔ کیسی دوست بنا رکھی ہوئی تھی
اس نے وہاں سے صرف اور صرف لڑکی کی بولڈ پک سی ملی تھی۔ وہ اس لڑکی کی تصاویر مختلف جگہوں پر بھیج چکے تھے۔ سردار غزان گاڑی میں بیٹھا سخت پریشان ہو چکا تھا۔ کشادہ پریشانی پر بہت سی سلوٹیں نمودار ہوئی تھی۔ ہونٹ بھیجی وہ کھڑکی سے باہر کے دوڑتے مناظر دیکھ رہے تھے۔ انہیں 4 گھنٹے ہو چکے تھے ہیر کی تلاش میں، لیکن ابھی تک کوئی سراغ ان کے ہاتھ نہیں لگا تھا جس سے وہ ہیر تک پہنچ پاتے۔ اپنے خواب کا سوچتا وہ خون کے گھونٹ بڑھ کر رہ گیا۔ ہیر کہاں ڈھونڈوں میں تمہیں؟ وہ مٹھیاں بینچ خود پر ہی غصہ ہوا تھا۔ وہ آنکھیں مسلتی اٹھ کر بیٹھی، بالوں کو چہرے سے پیچھے کرتی وہ پھر سے آنکھیں مسلنے لگی تھی جو کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آنکھیں مسل کر وہ ارد گرد لاپرواہی سے دیکھنے لگی۔ سارے اقدام سے پھوڑے کی طرح دکھنے لگا تھا۔ ارد گرد دیکھتی وہ چونکی تھی۔ یہ کمرہ اس کا تو نہیں تھا، یہ چھوٹا سا کمرہ تھا جس کی اکلوتی کھڑکی پر بھاری تالا لگا ہوا تھا۔ ارد گرد پڑے بھڑکیلے کپڑے، میک اپ کا سامان اس کے پاس بیڈ پر بے ترتیب سے بکھرے پڑے ہوئے تھے۔ اس کی کالی چادر نیچے فرش پر گری ہوئی تھی۔ اس کی قمیض کا گلا گہرا تھا۔ وہ اٹھ کر سرت سے چادر پکڑ کر اپنے ارد گرد اوڑھ کر حیرت سے دروازے کی طرف بڑھی، لیکن یہ کہ دروازہ تو باہر سے بند تھا۔ کمرے میں باہر سے کسی چوخ گانے کی آواز آ رہی تھی۔ کوئی ہے؟ دروازے پر زور سے ہاتھ مارتی وہ زور سے بولی تھی، لیکن کوئی نہیں آیا۔ وہ دھڑکتے دل سے اپنے بیگ کی تلاش کے لیے نظر دوڑانے لگی، لیکن بیگ ہوتا تو ملتا نہ۔ کھلے بالوں پر اس نے چھوٹا سا کیچ لگایا ہوا تھا، کیونکہ پونے کی قید میں تو وہ اب آنے سے رہے۔ پورا وجود پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ کمرے میں لگے گندے پوسٹر دیکھ کر کوئی ہے ساریہ؟ تم کہاں ہو؟ پلیز مجھے یہاں سے نکالو۔ وہ پھر سے دروازہ پیٹتی ہوئی بولی تھی، لیکن اس کی بڑائی آواز پر کوئی نہیں آیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ خود صاف اور نیک دل کی تھی تو اسے سب اپنے جیسے ہی لگتے تھے۔ وہ کیسے کسی کو برا جانتی جب وہ خود بری نہیں تھی؟ وہ کیسے کسی کی بری نیت بامتی؟ وہ فرش پر بیٹھی وہ رونے لگی تھی۔ وہ ابھی تک نہیں سمجھی تھی کہ یہ ہوا کیا ہوا ہے اس کے ساتھ۔ حیام کتنا پریشان ہوگا۔ سردار انہوں نے کہا تھا وہ آج مجھ سے ملنے آئیں گے، کیا وہ آئے ہوں گے؟ گھٹنوں کے گرد ہاتھ باندھے وہ شو شو کرتی خود سے بول رہی تھی، آخر یہ لوگ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ وہ پریشان تھی بہت، لیکن کچھ کر نہیں سکتی تھی رونے اور پریشان ہونے کے علاوہ۔ اسے 2 گھنٹے سے زیادہ وقت ہو چلا تو وہ ایسے ہی بیٹھی رہی۔ جب دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا تھا وہ چونک کر دروازے کو دیکھنے لگی، پھر ساریہ کو دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھ کر اس کے قریب آئی تھی۔ ٹانگیں چلنے سے انکاری تھی کہ وہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے بیٹھے اکڑ گئی تھی۔ اچھا ہوا تم آ گئی، ان لوگوں نے مجھے کمرے میں بند کر رکھا ہے۔ ساریہ پلیز مجھے میرے بھائی کے پاس چھوڑا، وہ پریشان ہوگا، میں خود ہی چلی جاتی ہوں۔ وہ تیز تیز بولتی باہر کی طرف لپکی تھی جب ساریہ نے اس کی کلائی پکڑ کر ایک جھٹکے سے اسے دوبارہ اپنے سامنے کیا تھا۔ ہیر نے ٹھٹک کر اسے دیکھا تھا۔ ساریہ مجھے جانا ہے، تم جانتی ہو میرا بھائی پریشان ہوگا۔ وہ اسے حیرت سے دیکھتی منمنائی تھی، میری پیاری اور بولی، ہیر اب یہاں سے صرف تمہاری لاش تمہارے بھائی کو مل سکتی ہے، تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی مائی ڈیئر فرینڈ۔ اس کے چہرے کو چوتی وہ کمینی مسکان سے بولی تھی۔ ہیر نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر اس کا ہاتھ غصے سے جھٹکا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہ سب کیا ہے؟ کیوں بند کیا ہے مجھے یہاں؟ وہ اس بار ہاتھ سے غصے سے بولی تھی جو ہیر کی طبیعت کا حادثہ نہیں تھا۔ آئی سوے تمہیں کوٹھے کا نہیں پتا ہوگا، اور ان ہی مرد عورت کے ریلیشن شپ کا، کیونکہ تم معصوم ہی اتنی ہو، کیونکہ نہ تو تم ٹی وی دیکھتی ہو نہ تمہارے پاس نیٹ ہے، تم تو آج کل کی لڑکی لگتی ہی نہیں ہو۔ ہے دوسری بات، کوٹھا اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں برے کام ہوتے ہیں۔ یہاں دن کو لوگ سوتے ہیں اور رات کو جاگتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، مردوں کو خوش کر کے ان سے پیسے لیے جاتے ہیں۔ اب تمہیں بھی اپنی اس معصوم شکل سے لوگوں کو خوش کر کے ہمیں بہت سا پیسہ کما کر دینا ہوگا۔ ساریہ نے اس کے پاس آتے ہوئے بہت تفصیل سے اسے سمجھایا تھا۔ ہیر پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی 3-4 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ وجود لرز اٹھا تھا۔ کوٹھے کی کہانی ایک بار اس کی ایک کلاس میٹ نے بتائی تھی، لیکن کوٹھے کی اصلیت آج پتہ چلی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی یہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تم تو میری واحد دوست تھی نا؟ وہ نزاکت لبوں سے بامشکل یہ چند الفاظ بولے تھے۔ دوست تو میں کسی کی بھی نہیں ہوں سوائے پیسے کی۔ ہاں، یہاں میں دوست بن کر بہت سی لڑکیاں لا چکی ہوں۔
سویٹی، وہ لڑکیاں آج بہت خوش ہیں، یہاں دن رات عیش کرتی ہیں، تم بھی پیچھے کی زندگی بھول جاؤ، کیا رکھا ہے عام سی زندگی میں، بھوک دکھ غم بھول جاؤ سب اور اپنی جوانی کو کیش کرواؤ۔ وہ اس کے اسٹیپ کٹنگ بالوں کو چوتی خالصتاً کملگی سے بولی تھی۔ چٹا ہی نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ تب پر اس کے گال پر دے مارا تھا۔ ساریہ نے گال پر ہاتھ رکھ کر حیرت سے اسے دیکھو سے بلا، اس چھوٹی سی لڑکی سے ایسی امید کب تھی؟ تم ایک بہت بری لڑکی، مجھے سردار کی بات مان لینی چاہیے تھی، لیکن میں نے تمہیں دوست مانا، تم پر بے انتہا بھروسہ کیا، اپنا مانا، اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ ہاں، میرا دل کر ہے تمہیں جان سے مار دوں۔ تم اس 2 دن کی زندگی میں تو عیش کر سکتی ہو، لیکن آخرت میں تمہارے یہ عیش تمہارے ناپاک وجود پر مار دیے جائیں گے۔ پھر کیا کرو گی تم؟ مجھے یہاں نہیں رکھ سکتی، سمجھی؟ میں شادی شدہ ہوں، میرا شوہر تمہیں جان سے مار دے گا، سمجھی؟ تو بہتری اسی میں ہے، مجھے جانے دو۔ اس کے نزدیک آدھی نفرت سے اس کا مکروہ چہرہ دیکھتی ہوئی وہ غصے سے چلائی تھی، جبکہ ساریہ اس کی ہمت پر حیرانی سے زیادہ شاک میں تھی۔ وہ تو سمجھی تھی وہ رو دے گی یا چیخے گی، چلائے گی، پھر چپ کر کے ان کا کہنا مان جائے گی، لیکن اس نے تو اسے تھپڑ ہی مار دیا تھا، جو آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ وہ غصہ بھی تو بہت کر رہی تھی، تمہاری یہ ہمت، تم ساریہ پر ہاتھ اٹھاؤ۔ دل نشیں بیگم اچانک ہی کہیں سے نمودار ہوتی، اس کا چہرہ اپنے سادہ ہاتھ میں دبوچے ہوئے چلائی تھی۔ وہ کب سے دروازے میں کھڑی اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی، اب اس کی ہمت جواب دے گئی تھی، اس کی ہمت کہ وہ ساریہ پر ہاتھ اٹھائے۔ یہ نے اس کا ہاتھ جھٹکنا چاہا لیکن ناکام رہی، جبکہ ساریہ اس کی شادی شدہ لفظ پر اٹکی ہوئی تھی۔ کون ہے تمہارا شوہر؟ ساریہ نے اس کے بال پکڑ میں لیتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ اس کے شوہر کا پوچھنے پر اتنی تکلیف پر بھی ہیر کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ سردار غزاں تیمور، میرے شوہر میری ڈار میں محافظ، وہ تم لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں؟ انہیں آج تک مجھے کوئی خراش نہیں آنے دی، تو اب کیوں آنے دیں گے؟ اس کے مضبوط لہجے پر وہ دونوں ہی ٹھٹر کر اس کا ساملا چہرہ دیکھنے لگی۔ جھوٹ بولتی ہے کم بخت بغیرت لڑکی، تجھے تو 2 دن بھوکا رکھوں گی، پھر ہی ہوش ٹھکانے آئیں گے، تمہارا